बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको लेके चलते हैं मिनीमर्ग से दुमेल। बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र है। और मिनीमर्ग और दुमेल दरअसल एक ही वैली के दो पार्ट्स हैं। अलबत्ता मिनीमर्ग इस पूरी वैली गुरेज़ वैली जो पाकिस्तान वाला पोर्शन है उसका हेड क्वार्टर है, और दुमेल उसके लेफ़्ट साइड पर तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर बहुत ही खूबसूरत सी वैली है, जहाँ पर आप जाके कभी पछताएंगे नहीं, बल्कि इधर ही रहने को जी चाहता है। और न सिर्फ ख़ुद ये वैली बहुत खूबसूरत है, बल्कि यहाँ का रास्ता भी बड़ा प्यारा है। इस साल थोड़ी सी लैंड स्लाइडिंग हुई थी हमारे पहुँचने से पहले, इसलिए थोड़ा सा रोड ख़राब हुआ है। अदरवाइज़ रोड भी बेहतरीन है और प्लेन रोड है। बीच में थोड़ी सी जगह है जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, हल्की सी पड़ी टाइप की। अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, मैं अपने पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ, खूबसूरती हर शख्स की अलग उसका मेयार है। किसी को ग्रीनरी पसंद है, किसी को सहरा। तो ये हम मिनीमर्ग के ज़ीरो पॉइंट से चल पड़े हैं। ये मिनीमर्ग टाउन है, और इसके लेफ़्ट पर जाते हैं तो आप दुमेल की तरफ मुड़ते हैं, राइट की तरफ जाते हैं तो कमरी जाते हैं। हम इस वक्त दुमेल की तरफ मुड़ गए हैं, और इसके थोड़ा सा आगे जाके एक छोटा सा नाला आता है। ये बुर्जिल नाला कहलाता है। ये बुर्जिल नाला दरअसल बुर्जिल पास से ही उतर के आता है इधर। और ये जाकर थोड़ा सा आगे, ये बुर्जिल नाला से हम गुज़र रहे हैं, और अब ये थोड़ा सा आगे जाकर लेफ़्ट से आने वाले नीलम रिवर से टच हो जाएगा। तो जो आज़ाद कश्मीर में बहता है नीलम रिवर, उसका आगाज़ भी इसी गुरेज़ वैली से होता है, आगे दुमेल से ही होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में इसको नीलम रिवर कहा जाता है, और इंडियन साइड पे इसको किशन गंगा कहा जाता है। हम अभी उसी बुर्जिल नाले के आसपास मौजूद हैं। यहाँ इनका पावर हाउस है जो इस पूरे टाउन को बिजली सप्लाई करता है। और अभी हम जहाँ पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर एक तकरीब हो रही है। आज असल में 14 अगस्त है, तो जश्न आज़ादी का कोई प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद हो रहा है, जिसमें घुड़ दौड़ है। उसमें बहुत सारे वो अपने अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे हैं, लोग भी और दीगर जो शोबों के लोग भी और मकामी लोग भी। अब इससे हम आगे बढ़ गए तो यहाँ हमें मिनीमर्ग का एक और गांव नज़र आया। दरअसल मिनीमर्ग टाउन एरिया में 3 गांव हैं, और इनके नंबर के हिसाब से इनको पुकारा जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जिस जगह जो गांव हमारे सामने है वो 3 नंबर है। और बड़ा खूबसूरत आप मंज़र देख रहे हैं। और इस वक्त घास कट चुकी है असल में, तो थोड़ा सा हरियाली में फीकापन आ गया है। अदरवाइज़ तो लश ग्रीन ये पूरा इलाका है। बरसात ठीक ठाक होती है यहाँ, इसलिए तो गांव के लोग गर्मियों में तो यहीं रहते हैं, सर्दियों में इनकी अक्सरियत शहरों की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब तो खैर इतना इशू नहीं है। किसी ज़माने में बुर्जिल पास बंद हो जाता था सर्दियों में, तो इनके लिए भारी मुश्किलात होती, पूरे मुल्क से कट जाते थे। अब ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था इस दुमेल रोड का ये एक सिर्फ 5 मिनट का छोटा सा पोर्शन है, जो पड़ी टाइप का है, जो आपको मुश्किल लग सकता है, वो भी इस सफ़र के बिल्कुल शुरू में ही। बाकी आगे प्लेन कोई मसला नहीं, बहुत साफ़ सुथरा रोड है। तो ये छोटा सा पोर्शन बाद में कोई ये ना कहे कि हमें नहीं बताया गया, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये देखने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि इससे कई गुना खूबसूरत नज़ारे तो इससे आगे पीछे हैं। बहरहाल ये पड़ी वाला इलाका जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, और दरिया के उस तरफ अब हमारे जो राइट साइड पर नीचे दरिया बहता है, ये दरिया नीलम है। अभी तो इसको दरिया कहना भी थोड़ा सा वो है, बहुत छोटा है, क्योंकि आप कश्मीर पहुंचता है तो फिर इसमें और ट्राइब्यूटरीज इंटर होती हैं, तो ये बड़ा हो जाता है। इस साल वैसे भी इसमें पानी बहुत कम है। बेचारी मछलियों के लिए बड़ा मुश्किल ये साल रहा होगा, क्योंकि पानी कम हो जाए तो उनके लिए फिर लिमिटेड रहना पड़ता है। अब इस नाले के दूसरी तरफ के मंज़र को ज़रा देखिए। सब्ज़ा है, 2 3 रंगों के पेड़ पौधे हैं। असल में जो दरख्त हैं ये पाइन ट्रीज़ हैं, और साथ में जो
کچھ چھوٹے سے گھنے سے گھاس کی طرح لگتے ہیں درخت اس طرف، وہ برچ یا بیٹولا کے ٹریز ہیں، اور اسی لیے تھوڑا سا کنٹراسٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور کیا مناظر ہیں، بس دیکھیے، فیل کیجئے اور فریش ہوتے جائیے. اب ہم صاف روڈ پر پہنچ چکے ہیں. یہاں سے آپ کو کوئی اس سے آگے کوئی بھی دشوار راستہ نظر نہیں آئے گا، بہت صاف ستھرا، بلکہ اور مزید پلین ہو جائے گا. اور جنگل کے بیچ سے جب آپ گزرتے ہیں تو ویسے تو فرحت سی ملتی ہے، ایک عجیب سی خوشبو بھی ادھر بکھری ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو سونگھنے کے لائق ہے. اور اگر آپ گاڑی روک کے بیٹھ جائیں شور شرابہ سے پاک ماحول میں، تو آپ کو سائیں سائیں کرتے ہوئے جنگلوں کی آوازیں سلا دیتی ہیں. اتنا پرسکون ماحول ہو جاتا ہے. یہاں بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے پتھر ہر چیز دھلی ہوئی ہے، کوئی ڈسٹ وسٹ ہے ہی نہیں. اور ہم جب پہنچے ہیں تو 2-3 دن سے بارش تو نہیں ہوئی ہے، پھر بھی اجلے ہیں، ہر چیز اجلی دھلی ہوئی ہے. اب یہ روڈ دیکھیں، جنگل کے بیچ سے گزر رہا ہے. اور یہاں پر پرمیشن لے کے بندہ اگر کچھ دن رہے تو پھر گھوم پھر کے سال بھر کی تھکن اتار کے اپنے ذہن کو تر و تازہ کر کے واپس لوٹ سکتا ہے. ریفریش ہونے کے لیے یہ جگہ ہے بہترین. سفر جاری ہے، کبھی جنگل کے بیچ سے گزرتے ہیں، کبھی منظر صاف ہو جاتا ہے، جنگل کم ہو جاتا ہے. آگے ایک اور گاؤں نظر آنے لگا ہمیں، غالباً یہ نگئی کا علاقہ کہلاتا ہے. کئی گاؤں آتے ہیں راستے میں، ہر ایک کے نام تو نہیں پتہ، اور اس کے لیے بہتر ہوتا کہ یہاں کہیں روڈ سائڈ پر سائن بورڈ لگا دیے جاتے کہ اب یہ علاقہ شروع ہوا گیا، اب وہ ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. خیر، سیکھ جائیں گے، کبھی نہ کبھی یہ نام بھی آ جائیں گے. یہاں کے مکانات کی طرز تعمیر بھی کشمیر سے ملتی جلتی ہے، لیکن کشمیر میں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے، ابھی ماڈرنائز ہو گئے ہیں گھر. یہاں اب بھی وہی قدیم طرز ہے. البتہ کچھ لوگوں نے کیا کہیں گے، آر سی سی گھر بنانا شروع کیا. میرا خیال ہے آر سی سی ٹھیک نہیں تھا. یہی جو اسٹائل ہے، اگر یہ جو لکڑیاں ہیں ان کو تھوڑا سا اسموتھ کر کے نئے ڈیزائن کے ساتھ بنایا جاتا تو یہ بہتر تھا. برف باری زیادہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر گھر 2 منزل ہیں. نیچے والی منزل میں یا تو جانوروں کے لیے گھاس پھوس اسٹور ہوتی ہے یا جانور ہی رکھے جاتے ہیں، اور اوپر والی منزل میں لوگ خود رہتے ہیں سردیوں میں. اور 2 منزل ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے، برف زیادہ ہوتی ہے. اگر ایک منزل پر رہنا چاہتے ہیں تو سم ٹائمز وہ پوری منزل برف میں دب جاتی ہے، تو پھر آپ کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اوپر والی منزل میں رہیں گے تو کم سے کم دبے رہنے کا وہ احساس تو نہیں ہوگا، تھوڑی سی کھلی فضا ہی صحیح. آگے بڑھ رہے ہیں ہم، بڑے پیارے مناظر ہیں. اور آج اتفاق سے موسم بھی بہت شاندار ہے، دھوپ بھی ہے اور بیچ بیچ میں بادل آپ کو سائے بھی فراہم کرتے ہیں. ورنہ اگر کلاؤڈی ہو جائے تو بادل تو نیچے روڈ پر ہی بچھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی منظر نظر نہیں آتا. تو اگر آپ کہیں دور سے آتے ہیں اور ادھر پہنچ کے بادل آپ کی نظروں کے سامنے رکاوٹ بن جائے تو پھر افسوس رہتا ہے، پھر پورا منظر آپ دیکھے بغیر چلے جاتے ہیں. لیکن آج ہماری خوش قسمتی ہے، بڑا بہترین موسم ہے، اور ہم اس لیے اس کو انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں آگے. اب ہم دریائے نیلم کے بہت قریب آ گئے. دیکھیں، دریائے نیلم نام بڑا ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹا نالا ہے اس وقت، لیکن شروع میں ہر دریا کا یہ حال ہوتا ہے. میں نے جیسے کہا کہ اس سال پانی ویسے بھی کم ہے اس میں، تو یہ کسی طرح سے بھی دریا کہلانے کے لائق نہیں ہوتا، تو نالا ہم کہتے ہیں. ہم اس کو نالا کہتے ہیں. آپ اس کو کشن گنگا کہہ دیجئے، آپ اس کو نیلم ریور کہہ دیجئے، جو جی چاہے کہہ دیجئے. پانی بڑا پیارا، نیلگوں صاف ستھرا پانی، کیونکہ اس میں کوئی گلیشیئر کا عمل دخل نہیں ہے. جن علاقوں میں گلیشیئرز کا پانی شامل ہوتا ہے وہ بہت گدلا ہوتا ہے، یہ چشموں کا پانی ہے.
اور رواں دواں ہے. ہم الگ سمت میں، دریا دوسرے سمت میں، ایک دوسرے کے خلاف چلے جا رہے ہیں. بہرحال قدرت کا نظام ہے، واپسی پر ہم دریا کے ساتھ ہی چلیں گے. ابھی فی الحال ہمیں جانے دے دریا اپوزٹ ڈائریکشن میں. آگے اور ایک اور درختوں کا جھنڈ نظر آنے لگا ہے. تو یہ کچھ پیچز ہیں جہاں پر جنگل گھنا ہو جاتا ہے، کہیں کہیں جنگل تھن ہو جاتا ہے. تو یہی قدرت کے نظارے ہیں جو کنٹراسٹ پیدا ہوتا ہے، یکسانیت نہیں رہتی اس سے. اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ اکثر گھوڑے بھی پالتے ہیں، گھوڑے بار برداری اور خود ان کے اپنے سفر کے کام آتے ہیں. اب آہستہ آہستہ ان کی جگہ موٹر سائیکلوں نے لینا شروع کیا ہے. تو اگر گھوڑے ہی ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، نہ پولوشن، نہ کچھ اور مسئلہ، نہ پانی کی یا تیل کی شارٹیج کا کوئی ایشو ہوتا. بہرحال زمانہ بدلتا ہے، انسان کا رہن سہن بدل جاتا ہے، اس کی ضروریات بدل جاتی ہیں. تو جدت پسندی اسی کو کہا جاتا ہے، جدت اسی کو کہتے ہیں. تو جدت پسندی ہونی چاہیے. اب ہم ایک گھنے جنگلوں کے بیچ سے گزر رہے ہیں اور بڑے مزے کا سین ہے یہ. ان درختوں پر نشان لگایا ہے، غالباً مستقبل میں ان کو کاٹنے کا ارادہ ہوگا تاکہ روڈ کو کھلا کیا جائے. سم ٹائمز ایسا کرنا پڑتا ہے، سم ٹائمز غیر ضروری سا ہو جاتا ہے. تو اس سفر میں گاڑی آرام سے چلائیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا. بس سارے مناظر دیکھتے جائیے اور اپنے ذہن میں نقش کرتے جائیے. کیا ہی بات ہے. ابھی ہم کافی آگے آ گئے ہیں. یہاں ایک علاقہ آئے گا آگے، وہاں پر تھوڑی سی کچھ دن پہلے شدید بارش کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. لیکن یہاں کی لینڈ سلائڈنگ بھی کوئی زیادہ خطرناک نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ ہوئی ہے وہ ذرا پلین ایریا ہے. پلین ایریاز میں اتنا مشکل نہیں ہوتا. اب ایک اور بستی نظر آ رہی ہے. اس بستی کا نام میرے حساب سے تھلی ہے. تھلی، نگئی اور ایک اور نام مجھے بتائے گئے تھے جو یاد نہیں رہتے ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے. بہرحال نام پھر کبھی یاد ہو جائیں گے. یہ جگہ فی الحال ذہن میں نقش کرتے چلے جاتے ہیں. کیا خوبصورت بستی ہے، اور گرمیوں میں یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں. جنت میں جو دودھ کی نہریں بہنے کا ذکر ہے، ہریالی کا ذکر ہے، وہ سارا تو یہی ہے. دودھ کی نہر نہ صحیح، نیلم کی نہر تو بہہ رہی ہے ادھر. اب آپ اس طرف دیکھیں کتنا گھنا جنگل ہے. جنگل کی حفاظت ہونی چاہیے. لیکن ایک اور بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ جنگل جی بی سے زیادہ کشمیر میں محفوظ ہے، اور نسبتاً بارش بھی وہاں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے گھنا بھی زیادہ ہے. اور یہ جو علاقہ ہے گریز ویلی، یہ کشمیر سے زیادہ دور نہیں ہے، کشمیر سے ٹچ ہے. اور آگے کمری کے تھرو پیدل بھی جا سکتے ہیں. کشمیر کا تاؤ بٹ کا علاقہ ادھر ٹچ ہوتا ہے. اور ہماری مستقبل میں پلاننگ ہے کہ ایک ٹریکنگ کی جائے. وہاں راستہ وہاں جانا چاہیں گے اگر قسمت نے ساتھ دیا تو. ہم لگاتار بڑھ رہے ہیں دومیل کی طرف، اور ابھی تھوڑا سا وقت ہے. لیکن میں نے جیسے کہا مناظر بدل رہے ہیں اور ہر منظر دلکش ہے. مزہ آ رہا ہے مجھے تو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ ایسے نظارے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اور قدرت نے ہر خوبصورت چیز کو اتنا مشکل جگہ پر رکھا ہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے انسان کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے. کبھی سفر کی سختیاں، کبھی تھکن، کبھی پرمیشنز، کبھی معیشت، کبھی صحت. کون سی رکاوٹ ہے جو ایسی جگہ پہنچنے میں نہیں آتی ہے. بہرحال کبھی نہ کبھی ان ساری رکاوٹوں کو دور کر کے آگے آنے کا موقع مل ہی جاتا ہے. اور آج ہم نے بھی یہ موقع حاصل کر لیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایک دفعہ پھر ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچ گئے ہیں، اور یہاں آپ نے دیکھا ایک کا دکا ہی گاڑیاں آتی ہیں.
لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سب گاڑیوں کا رخ دومیل کی طرف ہے اور واپسی بھی تقریباً ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی گاڑی چلتی نہیں ہوگی، گاڑیاں بہت ہیں، اور ان میں سے 90% گاڑیاں جو ہیں وہ ٹورسٹس کی ہیں، لوکلز کی تو کم ہی ہیں۔ لوکلز اور فوجیوں کی گاڑیاں چلتی ہیں وہ کم ہیں، زیادہ تر جو گرمیوں میں ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے وہ ٹورسٹ کی ہے۔ اس سال ٹورزم کو تھوڑا سا ادھر الاؤ کیا گیا ہے، پہلے پرمیشن لے کے آنا پڑتا تھا، اس سال پرمیشن کی شرط ختم ہو گئی ہے۔ البتہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو آپ کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہو یا کوئی بھی آئیڈینٹی ہو، سروس کارڈ ہو اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں، اور دوسرا ویکسینیٹڈ ہو۔ اور یہاں میرا خیال ہے ایک ٹینٹ ہوٹل کا بھی انتظام کیا گیا ہے، ادھر ہے یا میں نے مرک ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن وہاں اگر آپ بکنگ کرا کے آئے ہیں تو 1-2 دن ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ پہلے یہ اجازت نہیں تھی، پہلے آپ کو 7 بجے انٹر ہونا ہوتا تھا چیلم سے، اور شام 5 بجے اس علاقے سے چلے جانا ہوتا تھا۔ اب وہ شرط نہیں ہے، لیکن ٹورسٹ کا فلو بڑھ جاتا ہے تو ساتھ میں پولوشن اور انوائرمنٹل ڈیمیجنگ کے خطرے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کوئی ٹی او آرز طے ہونے چاہیے کہ گاڑیوں کو لوگ جو جگہ مختص ہے اس سے آگے پیچھے نہ لے جائیں، پیدل واک کرنے میں پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور ٹریش پھینکنے سے منع تو ویسے بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس کو کلیکٹ کرنے کا انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے بے شک ٹیکس لگا دیں۔ جو ٹورسٹ ان ہوتا ہے اس سے معمولی سی فیس رکھی جائے اور ٹریش کو کلیکٹ کر کے ڈسپوز آف کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہلکا پھلکا کھانے پینے کا بھی ہونا چاہیے، لیکن کھانے پینے کا بہرحال بہتر ہو گیا ابھی۔ آج سے 3 سال پہلے آیا تھا میں تو تب صرف چائے ملتی تھی، اب ہمیں دومیل میں کھانا بھی مل گیا، تو اگر آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو بآسانی آ سکتے ہیں، اور مرکز تھا وہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے ہم رائٹ کی طرف مڑ جائیں گے تو ایک چھوٹا سا نالا وہی دریائے نیلم ہے، کراس کرنا ہے، لیفٹ پہ سیدھے جائیں گے تو میرا خیال ہے آگے جو جگہ آتی ہے اس کو لینڈ نالا کہا جاتا ہے، وہاں عام سویلین لوگ نہیں جا سکتے۔ پل کراس کر کے جیسے ہم اوپر پہنچے ہیں، یہاں سے ایک دفعہ پھر ہمیں لیفٹ کی طرف موڑا گیا ہے، پہلے ہم رائٹ کی طرف جا کے گھوم کے آتے تھے، 5-10 منٹ کا سفر تھا وہ، اب یہ مختصر ہو گیا، روڈ ابھی بن رہا ہے چھوٹا سا، تو بہت کچا ہے، بہت ہی کھڈے شڈے ہیں، تو اس لیے ہماری ویڈیو بھی تھوڑی سی بمپی ہوتی جا رہی ہے۔ اس دفعہ کی ویڈیو ویسے بھی کوئی خاص اسٹیبل نہیں تھی، یہ ہمارے کمزوری ہے، ویڈیو اچھی طرح سے بن سکتی تھی جو ہم نہیں بنا سکے۔ بہرحال ہم دومیل انٹر ہو چکے ہیں، دومیل کا جو مرکز ہے جہاں پر ہم نے پہنچنا تھا ادھر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑی دیر میں پارکنگ والی جگہ مل جائے گی، اور وہاں سے پھر ہم دومیل کا کور یا دومیل کی جان ریمبو لیک پہنچ جائیں گے۔ اور یہاں ایک اور بات مجھے حیرت میں ڈال رہی ہے، وہ یہ کہ پارکنگ کے قریب آج سے 3 سال پہلے جب آیا تھا تو یہ بیل جو مقامی زبان میں زو کہلاتے ہیں، ان کا ایک بڑا گروپ چل رہا تھا، آج بھی وہ اسی جگہ موجود ہے، یعنی ان کو آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اتنی وافر گھاس ہے، چرتے ہیں، سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چرتے ہیں، پھر سوتے ہیں، بس یہی کام ہے ان کا۔ اور یہ کون پالتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ فوجی حضرات پالتے ہوں گے اپنے راشن کے لیے۔ یہ آگے دیکھیں منظر، یہ کبھی آگے پیچھے جاتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا میں نے، جب بھی آؤ ادھر ہی آپ کو نظر آئیں گے، تو اس سے گھاس کی فراوانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم۔ لو جی ہم پارکنگ کے احاطے میں داخل ہو گئے، آپ نے دیکھا جو راستے میں ہمیں ایک بھی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں کتنی ہیں۔ اور اب اس کے جسٹ لیفٹ سائڈ پر یہ ہمارا سامنے ہے ریمبو لیک، اور ریمبو لیک اس لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے اس میں 2 کوس قزا اترتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو ریمبو لیک کہا گیا ہے۔ کبھی اس کا نام یلدرم لیک تھا۔ یہ ڈائننگ ہال ہے،
اور اس حال میں بیٹھ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، ریفریش ہو سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا نا، اس دفعہ تو بہت زیادہ اچھی طرح سے ہمیں انٹرٹین کیا گیا ادھر. پچھلی باری میں صرف ہمیں چائے اور ہلکا پھلکا ریفریشمنٹ ملا تھا. یہ کچھ نعرے وغیرہ ہیں، درج ہیں. آپ ادھر آئیں گے تو آپ جذباتی بھی ہو جائیں گے، مناظر سے فائدہ اٹھائیں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے دھمیل کی تفصیل بتاؤں گا نیکسٹ میں. تب تک اللہ حافظ.